अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारें आप। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे क्योंकि आम इंतखाबात सिर्फ अब 5 दिन की दूरी पर हैं, तो इकॉनमी पर जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। फिर आम इंतखाबात के बाद हमारी जो इकॉनमी है वो कहाँ स्टैंड करती है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा मार्शल आर्ट्स की। जब बात की जाती है तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आपको मिलवाएंगे टाइकोंडो चैंपियन से, और साथ साथ उनके कोच हैं, वो किस तरह ट्रेन किया है और किस तरह हमारे जो टाइकोंडो चैंपियन है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। बालाजी जी शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की ज़ेर सदारत SIFC की कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़राए आला, चारों चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन नादरा और FBR हुकाम ने शिरकत की। यकीनन बहुत अहमियत का हामिल था, जिसमें हमने देखा कि बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। साथ साथ हमने देखा कि बिजली चोरी और उसके बाद जो मुतबादिल तवानाई पैदा करने के ज़राए हैं उन पर बातचीत की गई। साथ साथ हमने देखा कि सर्कुलर डेट को भी डिस्कस किया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है पाकिस्तान का। साथ साथ हमने देखा जी RLNG और पावर प्लांट्स की निष्कारी पर भी ब्रीफिंग दी गई। और साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह अस्करी क़यादत इस भरपूर तरीके से इस हुकूमत के साथ खड़ी दिखाई देती है, चाहे वो SIFC का मामला हो या फिर आम इंतखाबात की बात हो, तो एक बहुत खुशाइंद अमल है कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम हमारे लीडर्स हैं, वो एक पेज और एक प्लेटफॉर्म पर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद सुमरो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। हमीद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमीद साहब, कल हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट इजलास SIFC का, एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, और फिर जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेड किया, और बहुत अहम इशूज़ पर बातचीत हुई है। कल के इजलास को किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पर जब 5 दिन बाकी हैं आम इंतखाबात में? कल के इजलास के हवाले से मेन जो एजेंडा है वो तो इंतखाबात का ही यकीनन था, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात ख़ासतौर पे 2 सूबों के अंदर बलूचिस्तान और KP में जो कुछ दिनों से कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए, इस हवाले से, उसके अलावा थ्रेट्स जो हैं, क्योंकि मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो अपने ट्रैक पर आ जाए और अपने जो जमहूरी प्रोसेस है इस मुल्क का वो कंटिन्यू हो। तो इस वजह से कोशिशें की जा रही है उनकी तरफ से किसी तरह से कोई इससे अमन अमान की सूरत हाल पैदा करे या इस तरह के हालात पैदा करें कि हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए किसी तरह से कि ये इंतखाबात ना हो। तो यकीनन इस इजलास की अहमियत है, और शायद आज भी एक इजलास है जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को भी बुलाया गया है, और ये मैसेज दिया गया है अस्करी क़यादत की तरफ से भी और निगरान हुकूमत की तरफ से भी, वाज़ेह मैसेज है कि इंतखाबात हर हाल में होंगे, क्योंकि ये इंतखाबात जो है ये हमारा इस वक्त अहम इशू है, और जब तक एक मुंतखब हुकूमत नहीं आती तब तक मुल्क की मसाइल जो है वो उस पर जो काम करने की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा हमीद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एरा है, वहाँ पर बहुत टफ टाइम दिया गया सोशल मीडिया की तरफ से? ख़ासतौर पर हमने देखा कि पहले दिन से जो हुकूमती स्टांस था कि इलेक्शन पर वक्त होंगे, टाइम पर होंगे, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी यकीन दहानी करा दी, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने करा दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते रहे, हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ये कहते रहे कि बिल्कुल डीरेल नहीं करने देंगे। फिर ये तासुर क्यों क्रिएट किया गया? ये मैं वही कहूँगा क्योंकि ये इसके पीछे जो है ना वो हमारी वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें ख़ास तौर पे जो है वो, अब मैं किस किस का नाम लूँ, हमारे अपने लोग भी जो हैं वो उनके आलाए कार बनते हैं, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ एक आध ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके हक में ये हालात नहीं थे, जो मौजूदा हालात है उनके हक में नहीं है, तो उनकी तरफ से भी न सिर्फ मुल्क की सतह पे बल्कि आलमी सतह पर भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। उसके अलावा उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोपेगेंडा, मुजाहरे, सोशल मीडिया टूल्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी तरफ से हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। अब वो ये नहीं सोचते कि उनकी इन हरकतों से मुल्क का इमेज जो है वो कितना ख़राब होता है, उसके अलावा जो हमारे इदारों का इमेज है वो भी ख़राब होता है, और यकीनन ये किसी के हक में भी बेहतर सूरत हाल नहीं होती। तो ये अपनी तौर पे इस तरह की कोशिशें जो है वो अब भी जारी रखे हुए हैं, और इस तरह की प्रोपेगेंडा आज भी हो रही है कि भाई आप देख लीजिएगा इलेक्शन से एक दिन पहले भी इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, इस तरह की प्रोपेगेंडा है। और ये ख़ास तौर पे इस तरह की प्रोपेगेंडा करने का मकसद फिर वही है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए।
اور الیکشن کو کسی طرح سے نہ ہونے دیا جائے. لیکن الحمدللہ یہ جو میسج ہمارے اداروں کی طرف سے دیا گیا ہے اور حکومت نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس پہ, کل سندھ کے وزیر اطلاعات نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی واضح کیا, پورا سیکیورٹی پلان شیئر کیا. نہ صرف کے پی بلوچستان بلکہ کراچی کے اندر بھی اکا دکا ایک آدھ واقعات ہوئے ہیں, اور گزشتہ رات کو بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک بچہ بھی فائرنگ میں جاں بحق ہوا ہے. صحیح. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے پورا پلان تیار کیا گیا اور وہ شیئر کیا گیا عوام کے ساتھ. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور ان لوگوں کو منتخب کریں جو ان کی نظر میں اس ملک کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے بہتر ہوں, اور ان کے عزائم جو ہے کہیں اس طرح کے نہ ہوں کہ وہ ملک کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہوں یا اس طرح کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ انوالو ہوں. ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہیے جو وہاں جا کر ہمارے حقوق کی حفاظت کر سکے, ایسے قوانین بنائے, اور ان قوانین کو امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کروائیں, حکومتوں میں آئیں امپلیمنٹیشن کروائیں تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف ملے اور قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا ہم وہ پاکستان دیکھ سکیں. بے شک, بہت خوبصورت بات. اچھا, ایک اور بڑا اہم مدعا ہے, ہم نے دیکھا کہ پڑوسی دشمن جو ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا ضرور استعمال کرتا رہتا ہے جس میں پاکستان کو مشکل ٹائم دے سکے, یا ہمارے جتنے بھی پراسپرس ایک رویہ اب چل پڑا ہے کیونکہ پاکستان از بیک آن دا ٹریک, ظاہر ہے اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی. یونیفارم سول کوڈ کا بھارتی وزیر اعظم نے ذکر کیا ایک جگہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ مسلمان ایک بہت بڑی تعداد میں بھارت کا حصہ ہیں اور مائنورٹی سمجھا جاتا ہے وہاں پہ, لیکن پھر بھی ان کے جو حقوق ہیں خاص طور پر مسلمانوں کے وہ سب کے سامنے ابھی عیاں ہو چکا ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ دہشت گردانہ اور انتشار پسند سیاست کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو مذہبی اب کارڈ کھیلا جا رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ عام انتخابات چونکہ انڈیا میں بھی ہونے والے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ صرف ایک سیٹ کے لیے تمام مذاہب کو ناراض کیا جا رہا ہے وہاں پر, تو یہ کس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے؟ عمر, نریندر مودی جو ہے نا وہ انڈیا کی تاریخ کا ایک بد کردار آدمی ہے. بالکل. اس کے عملوں سے, اس کے کردار سے, اس کی حرکتوں سے, اس کی پالیسیوں سے نہ صرف اس کے ملک کے مسلمان, دیگر سکھ کمیونٹی اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو متاثر ہوئی ہیں, اور یہ یو سی سی جس قانون کی آپ ذکر جس کا کر رہے ہو, اس سے سب سے زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے قیام کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ خطہ ہو جہاں پر ہم اپنی مذہبی آزادی ہمیں مکمل طور پہ میسر ہوں. اس وقت جو ہندوؤں نے جو مسلمانوں کو جو مساجدوں پہ حملے اور اس کے علاوہ ٹوکنا, ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں دخل اندازی کرنا, اس طرح کا جو ماحول تھا, اور وہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے اس وقت قائد اعظم کی قیادت میں ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن دیا جائے. اور الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ ایک مسلمان ملک میں جو ہے پیدا کیا, اور آج ہم اس میں بڑی آزادی سے اپنی مذہبی عبادات, مذہبی زندگی, ہمارے جو تہذیب ہے, جو تمدن ہے, جو اس طرح کی تاریخ ہے, ہم اس ساری چیزوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے چل رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن انڈیا کے اندر یہ بڑا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ ہے, سکھ کمیونٹیز کے ساتھ مسئلہ ہے, دیگر کمیونٹیز کے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن آپ یقین کریں گے کہ جو روشن خیال ہندو ہے نا, وہ بھی ان کی پالیسیوں کو کنڈیم کرتے ہیں, کیونکہ اس نے مودی نے انڈیا کی جو ایک تھوڑی بہت شناخت تھی, ویسے تو ہم تو انڈیا کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خاص طور پہ ہمیں تو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. ہمارے خلاف سازشیں, ہمارے خلاف جنگیں, ہمارے خلاف سول وار, ہمارے خلاف پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر, خاص طور پہ کشمیر میں تو انڈیا نے, اسی مودی نے دنیا کی سب سے بڑی جیل قائم کر دی. وہاں کشمیریوں کو جو ہے وہ آج تک محصور رکھا ہوا ہے. ان کی جو ایک الگ شناخت تھی اس کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی, جس کو آج تک کشمیری تسلیم نہیں کرتے. تو یقیناً دنیا کو بھی اس پر اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اور اب جو مودی کرنے جا رہا ہے, اب خاص طور پہ رام مندر کی تعمیر جیسے کام کرنے کے بعد, یہ صرف اور صرف اپنے ووٹرز کو, ہندو انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے. اور اب انڈیا کے ان لوگوں پر حیرت ہے جو خود کو بڑا زبردست اپنا
جو خود کو سیکولر secular مائنڈ کہتے رہے. کہتے بالکل، تھے جی جی اور کہتے تھے کہ ہم تو بھائی سب کے حقوق کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. بالکل. وہ آوازیں کہاں ہیں آج؟ لیکن آج وہ آوازیں ساری خاموش ہیں. بالکل بالکل. اور یہی انڈیا کے جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر یہ خرابی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب کشمیر کا انہوں نے ان کی شناخت ختم کی, کالے قوانین بنائے, تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ کمیونٹیز جن کو باہر آنا چاہیے, وہ آوازیں جن کو نکلنا چاہیے باہر, لیکن وہ ابھی تک خاموش ہیں اور پتہ نہیں کیوں مسلسل خاموش ہیں. اچھا حمید صاحب, یا ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ جو انتشار کی سیاست, دہشت گردانہ رویہ مودی نے اپنایا خاص طور پر, صرف اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے اس طرح کے ہتھ کنڈے لگا دینا, دوبارہ سے پھر سے انہی چیزوں کو ڈسٹرب کر دینا, اور ماضی تو ایک طویل فہرست ہے اگر میں گنوانا شروع کروں, کیونکہ جہاں ہندو مسلم فسادت کا نام آتا ہے وہاں مودی کا نام آتا تھا, اور ایک زمانے میں یہ بینڈ آرگنائزیشن تھی, ٹیرورسٹک آرگنائزیشن تھی, جو ویسٹ کی تمام ممالک میں بینڈ تھا. پھر ایک دم سے حکومت میں آ جانا اس جماعت کا, اور اس کے بعد اسی آئیڈیالوجی کو آگے پروموٹ کرنا سویلائز طریقے سے کہ وہ بناو سگار کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. لیکن دنیا تو جان چکی ہے نا, جو کینیڈا میں ہوا, جو امریکہ میں ہوا, دنیا تو اب یہ آواز لگا رہی ہے کہ جی انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے. عمر دیکھو نا, اب یہ تو وہاں کی عدالتوں کو اس پر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کہ یار ہم بڑے یہاں پہ انڈیا میں قوانین کے حوالے سے ان کے کئی ایسے متنازع اور متعصب فیصلے بالکل ہمارے سامنے آئے, اور یہ تمام تر صورتحال مودی جو کچھ چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. صحیح. ہمارے ملک کے بڑی لوگ وہ گلا کرتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کی, لیکن حالیہ جو عدالتی ہمارا جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آیا, یا جس طرح بہت کے خوبصورت. جی جی الیکشن کے حوالے سے جو عدالت نے بڑا کلیئر سٹینڈ لیا. جی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, نو ڈاؤٹ. یا حکومتی قوانین, ماضی کو بھی آپ دیکھیں کہ کئی قوانین ایسے بنائے گئے جو قانون اور آئین سے تھوڑے سے متصادم تھے, تو ان کا نوٹس لیا گیا اور عدالتوں نے باقاعدہ ان کو ختم کیا. بے شک. لیکن انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ اعلیٰ عدالتیں بھی ایسا ہی لگتا ہے بالکل. وہ سپریم کورٹ کا 11 دسمبر والا جو فیصلہ ہے, جی وہ بھی تو متنازع فیصلہ ہے نا. متنازع فیصلہ ہے, جو ڈمی فیصلے آتے ہیں وہاں وہ پتہ سمجھ نہیں آتا کہ کنٹرولڈ عدلیہ ہے کیا ہے. ورنہ یہ مودی جو کچھ کر رہا ہے, کیا یہ انڈیا کی شناخت کے لیے بہتر ہے؟ انڈیا کی شناخت کو اس نے مزید مسخ کیا ہے. صحیح. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کشمیریوں کا قاتل ہے, انڈیا مسلمانوں کا دشمن ہے, انڈیا پاکستان کا دشمن ہے. اس نے پاکستان کے خلاف آج تک جس طرح جو مختلف میں اس سے پہلے ذکر کر چکا طریقوں سے جو ہماری شناخت کو مٹانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں, بلوچستان کے اندر بھی واضح ہو چکا کہ ان کی کتنی مداخلت ہے ہمارے پڑوسی ملک سے مل کر اس طرح کے دہشت گردوں کی تربیتیں کرنا, اور وہ ان کو باقاعدہ بیک اپ پہ رہنا. صحیح. ان کے ایجنٹ پکڑے گئے. بالکل. یہ دنیا جانتی ہے, سب کے سامنے ہے, پوری دنیا نے دیکھا. لیکن دنیا کی خاموشی جو ہے وہ وہ تھوڑی سی لمحہ فکری ہے. بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. حمید بھائی, اگر ہم بات کریں, کل نواز شریف صاحب نے فیصل آباد میں جلسہ کیا جس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں بھی کی, اور بڑے لائٹر نوٹ پہ انہوں نے فیصل آبادی کمیونٹی سے ایڈریس کیا لوگوں سے کہ ہم میٹرو بھی دیں گے, ہم اورنج لائن بھی دیں گے, ساری چیزیں. بلکہ شہباز شریف صاحب جب پوڈیم پہ آئے اور اترے تو انہوں نے کہا جی شہباز صاحب صرف ٹرخائیں نہ فیصل آباد کی عوام کو ایک صرف گرین بس پہ آپ بات کریں, یہاں اورنج لائن کی اور دیگر منصوبے بھی بنائیں گے. 50 لاکھ گھر کروڑ نوکریاں کس کو ملی, یہ سوال انہوں نے کیا. ہم جو کہتے ہیں کرتے ہیں, ایسا کہنا تھا نواز شریف صاحب کا. تو آنے والے جو عام انتخابات میں ہیں اس میں کس طرح امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, جبکہ بی بی سی بھی کہہ رہا ہے کہ بہت با اثر شخصیت بن کے ابھرے ہیں نواز شریف صاحب دوبارہ سے. عمر, نواز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں یا اس طرح سے جو دیگر ملکی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے قائدین ہو, اپنا اپنا منشور پیش کر رہے ہیں. اور اس الیکشن میں یہ چیز ایک اچھی بھی نظر آئی ہے کہ سب کو موقع ملا ہے. جی بالکل. سب کو موقع ملا. لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دکھائی دیتی ہے. میرے خیال میں تو سب کو میسر ہے. صحیح. لیکن اگر کسی نے کوئی حرکتیں ایسی کی ہوئی ہیں, کوئی غیر قانونی کام کیے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ان کو عدالتوں کی طرف سے سزائیں ملی ہیں. کسی کی کوئی نگران حکومت کی طرف سے تو کوئی سزا نہیں دی ذاتی طور پہ کوئی, یا کسی ادارے نے انوالو ہو کے تو کچھ نہیں کیا. اب وہ چیزیں نہیں رہی کم سے کم. لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں یہ وہی ججز ہیں, یہ وہی عدالتیں ہیں جن کی بڑی زبردست طریقے سے پذیرائی کی جاتی تھی کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن آج جب انہوں نے خلاف فیصلے دیے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کیا نیگیٹو قسم کا وہ آ رہا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, اچھی بات ہے لوگوں سے. لیکن جو ملکی معیشت ہے, جو ہمارے حالات ہیں, ہمارا بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں بہت سارا حصہ اس کا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں.
سب سے بڑا چیلنج اس وقت آنے والی جماعتوں کو ہوگا معیشت کی بحالی. بالکل بالکل. جس نے معیشت کو ٹھیک کر لیا وہ میٹرو بھی بنا پائے گا, وہ باقی روڈ بھی, نئے موٹر ویز بھی, بہت ساری چیزیں بنا پائے گا. لیکن نون لیگ ظاہر ہے یہی باتیں کرے گی, کیونکہ نون لیگ کے جو کریڈٹ پہ دو چیزیں خاص طور پہ بسز کے, جو میٹرو بسز کا جو اور موٹر ویز کی, اور موٹر ویز, یہ دو ان کے سلوگنس ہیں. اور انہی سلوگنس کو میاں صاحب آج کل وہ کھیل رہے ہیں اس حساب سے. اب پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی NICVT پہ کھیلتی ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ بڑے بہت خوبصورتی سے انہوں نے ہم نے دیکھا کہ جس طرح PDM کا ٹینیور رہا اور انہوں نے دنیا میں جو بائیلیٹرل ٹائز پاکستان کے تھے اس کو بڑا فروغ دیا, لیکن اب کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں, خاص طور پر اگر بات کی جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی انتخابی ماحول بھی ہے, انتخابات سر پر ہیں, لیکن کچھ زیادہ ناراض دکھائی دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے کہا جی کہ میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا, کوئی اگر کولیشن گورنمنٹ بنانے کی ضرورت پڑی تو ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے, نہ PTI کے نہ نون لیگ. یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. الیکشن کی پولیٹکس کا ایک الگ ایک رنگ ہوتا ہے, اور جب نتائج آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جملے میں جو ہے نا وہ قید ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ ہوتا ہے ملک کے بہتر مفاد میں ہم سب مل کر جو ہے کام کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں. اور یہی PDM کا موقع بھی رہا, اور ہونا بھی چاہیے, یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہمارے حالات وہ نہیں ہیں. جو آنے والا سیٹ اپ ہے, جو آنے والی چیزیں ہیں, وہ اب تک بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایک مکس پلیٹ ہوگی, کوئی مخلوط حکومت بنے گی. اور یقیناً بلاول بھٹو نواز شریف کی ضرورت ہوگا, نواز شریف بلاول بھٹو کی ضرورت ہوگا. لیکن بلاول کا جب آپ نے ذکر کیا تو ان کے میں ایک طرح سے ان کو بڑا ایک بہادر لیڈر قرار دوں گا, کیونکہ اس وقت بلوچستان کے اندر فاٹا اور دیگر ایسے علاقے جہاں پر تھریٹس ہیں, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, سیریس سیکیورٹی کنسرنز ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بچہ وہاں جا رہا ہے اور اپنے لوگوں سے مل رہا ہے, اپنا پارٹی کا موقف جو بھی ہے XYZ, لیکن وہ چیزیں اپنی وہاں رکھ رہا ہے. اسی طرح تمام تر سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے جن لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, جن لوگوں کو ہمیں گلے ملنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم بھی آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. رائٹ, بالکل ٹھیک. حمید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حمید سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر جرنلسٹ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے. کوئی ظاہر عام انتخابات میں اب صرف 5 دن باقی ہیں. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. ہم جو کچھ ہیں یا مٹی کی پیداوار ہیں یا تاریخ کی. استاد ایک طاقت کی علامت ہے, باپ ایک طاقت کی علامت ہے, بادشاہ ایک طاقت کی علامت ہے, ملا پنڈت ایک طاقت کی علامت ہے. زبان کا جو سارا پوٹینشل ہے وہ سارے کا سارا جس اعلیٰ ترین درجے میں ادب میں ظاہر ہوتا ہے کسی اور علم میں ظاہر نہیں ہوتا. منٹو اور میرا جی دو ایسے ہمارے جدید شاعر ہیں جنہوں نے اندر کی جو زندگی تھی وہ کئی لوگوں سے زیادہ بسر کی. گلے کی ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ اگلی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے, وہ جدیدیت ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور چونکہ عام انتخابات میں صرف 5 دن باقی ہیں, 8 فروری وہ تاریخ ہے کہ جس دن پاکستانی عوام اپنے لیڈرز کو چنے گی, اپنے منتخب حکومت کو لے کے آئے گی. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت کروشل معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگلے 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس میں پاکستان نے بہت سارے چیلنجز پچھلے کچھ چند سال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان بہت مشکل سٹیٹ میں چلا گیا, ایک مشکل سٹیٹ آف افیئرز بنتا جا رہا تھا. لیکن جس طرح پھر PDM گورنمنٹ کے 16 ماہ, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ نے جس طرح ڈراسٹک جو سٹیپس لیے, یقیناً وہ قابل ستائش ہیں. SIFC کا قیام ہے, ایگزم بینک ہے, پھر اور بھی دیگر اگر ہم کاؤنٹ کریں کریک ڈاؤنز کیے گئے ڈالر مافیا کے اگینسٹ, تو
اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حکومت وقت کی اولین ترجیح یہ رہی کہ صرف اکانومی کو ٹریک پر واپس لانا، اور یقیناً کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب۔ چیلنجز کیا کیا ہو سکتے ہیں آنے والی گورنمنٹ کے، یہ ڈسکس کر لیں گے۔ سلمان صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان صاحب ڈیفینیٹلی کیونکہ ظاہر ہے 5 دن باقی ہیں عام انتخابات میں، کل ایک اجلاس ہوتا ہے ایس اے ایف سی کا، یقیناً ایک بڑا خوشائند عمل ہے۔ ایس اے ایف سی کے قیام سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ بڑی پرو ایکٹیولی، چاہے وہ حکومت وقت ہو، آرمی چیف صاحب ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں، یقیناً بڑا اس کو فور فرنٹ پر لے کے چل رہے ہیں۔ کل کے اجلاس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کل اب اس میں مزید یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو آلٹرنیٹ انرجی کرائسس ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، جو ذرائع ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، تو یقیناً ایک بڑا خوشائند عمل ہے ایس اے ایف سی کا قیام۔ پھر اس کے بعد جس ٹریک پر اب ہم چل پڑے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یقیناً موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور جو پچھلی گورنمنٹ آخر میں جاتے جاتے جو اچھا ایک کام کر گئی تھی، اور اس میں 2-3 بڑے اچھے کام تھے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کا قیام تھا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل۔ اس کا یقیناً بنیادی مقصد کاروباری پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو ماحول ہے اس کو سازگار بنانا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، اور اس میں جس طریقے سے مختلف ممالک کو اٹریکٹ کرا گیا، جو پروجیکٹ اس میں رکھے گئے، اس میں ایگریکلچر، اس میں منرلز، مائنز، اس میں اور دیگر جو ہمارے پاکستان میں ٹورزم جو پوٹینشیل موجود ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام پروجیکٹ جو ہے وہ رکھے گئے، ان کے تمام فائدے جو ہے وہ فارن انویسٹرز تک بتائے گئے، ان کی گریوینسز سنی جا رہی ہیں۔ اس کا ٹارگٹ یہ ہے، بنیادی میں کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں جو ان کی طرف سے جو بھی گزارشات تھیں اس کے اوپر ریکٹیفیکیشن جو بھی ضروری ہو سکتی ہے وہ کری جا رہی ہے۔ بڑا بہترین پروجیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو اب تک پاکستان میں جیسے منرل کی کانفرنس ہوئی تھی، میں نے بہت کم اس طرح سے دیکھا ہے کہ ایک اتنی شاندار کانفرنس ہوئی، اس میں خاص طور پہ عرب ممالک کے بہت بڑے بڑے انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں، آئی تھنک یہ پہلی نوعیت تھی اس طرح کی، پہلی بار 100% پہلی نوعیت تھی، اور اسی کو کنٹینیوٹی میں کرتے ہوئے جو ہے یہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک ڈائنامک چینج، ایک بہت بڑی چینج الیکشن میں آ رہی ہے، نئی حکومت آئے گی، نئی سوچ ہوگی، نئے پلاننگ ہوگی، اس کے مطابق کیا اس کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا، اور یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور یہ ابھی جسٹ بگننگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان اور آنے والی حکومت جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جس طرح سے کام کر رہی، جو اس کے ایس او پیز بنائے گئے، تو یقیناً یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہترین کردار ادا کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، چونکہ یو آر دی ایکسپرٹ ہیئر، آپ اکانومی پہ بڑی ان ڈیپتھ ریسرچ بھی رکھتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پالیسیز اپنائی گئیں خاص طور پر حکومت کی طرف سے، موجودہ جو حکومت ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوپ دکھائی دیتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے وہ جو ایک کرائسس ہمیں دکھائی دے رہا تھا وہ اوائڈ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا ایس آئی ایف سی کا قیام ہے، اور بھی دیگر بہت سی کاوشیں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے اس پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ان پالیسیز کو آگے لے کے نہ جایا گیا تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں پھر ہم ایک لیگ دکھائی دے گا دوبارہ سے؟ دیکھیں 2 حصے ہیں آپ کی بات کے۔ پہلے تو یقیناً موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، ہمارے یہاں بہت سارے فائنینشیل کرائسس موجود تھے، ہم بینکرپسی کے تقریباً ورش پہ کھڑے ہوئے تھے، ریزروز بھی تقریباً ختم ہی تھے ہمارے، $3 بلین کے ریزرو تھے، اور آلموسٹ مہینے کے بھر کا بھی شاید امپورٹ بل کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرضوں کا ایک حجم تھا، آئی ایم ایف بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنے پر تیار ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو بہت پروفیشنل ہے، بہت سنسیئر ہے، اس میں انہوں نے جس طریقے سے کام کرا ہے، کرنسی کو جس طریقے سے کنٹرول کرا ہے، جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا آج سرپلس میں آ چکا ہے، جس طریقے سے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹس کو کنٹرول کرا ہے، جس طریقے سے اور دیگر بہت سارے کام ہیں جو کرے گئے ہیں، بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس، آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرا ہے۔ سب سے بڑی بات یعنی کہ اب تک جتنے بھی ریویوز میں نے دیکھے ہیں اس میں فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف پہلی میٹنگ میں سیٹسفائی ہوا، تعریف کر گیا۔ بالکل، تو یہ وہ ٹارگیٹس تھے بہت سارے جو اچیو کرے، جس کا ہم آج صلہ دیکھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ انفلیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے
کچھ ایسے عوامل ہیں جو شاید اتنے 3 مہینے کی قلیل مدت میں کنٹرول نہیں ہو سکتے تھے، ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً تمام اہداف کو اس حکومت نے بڑے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے، خواہ وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہو، خواہ وہ کوئی اور ایشو ہو، ان کو تمام انہوں نے اچیو کرنے کے وہ قریب آ گئے۔ اب آپ جہاں تک نئی حکومت کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا پہلا چیلنج دیکھیں، اگلے نیکسٹ ایئر میں تقریباً $75 ارب کی ہمیں جو ہے قرضے ادا کرنے ہیں، اور جو پہلا یقیناً ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا بڑے بیل آؤٹ پیکج کے لیے۔ تو لہٰذا اب چونکہ موجودہ گورنمنٹ جس طریقے سے IMF کو سیٹسفائی کر کے آئی ہے، جتنے ریویوز اتنے اچھے طریقے سے ہوئے، لگتا نہیں کہ ڈاکومنٹیشن ورک اتنا ہے، صرف اور صرف اس کو فالو کر کے اس کو آگے کرنا اور IMF کو سیٹسفائی کرنا کہ نہیں، ہم انہی پالیسیز کو، انہی اصولوں کو جو ہے ہم اپنائیں گے جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا کر گئی ہے، تاکہ ہم ایک بڑا IMF کا لون کا پیکج لے سکیں۔ اس کی ہمیں بنیادی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب وہ لون ہمیں ملے گا تو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے تحت ہمیں جتنی بھی ڈونرز ہیں وہ ہمیں فنڈنگ پرووائڈ کریں گے۔ اس فنڈنگ پرووائڈ کرنے کی وجہ سے ہم میٹ آؤٹ کر پائیں گے ان تمام ٹارگٹس کو جو ہمیں اگلے 1 سال میں پورے کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، اگر بات کریں حکومتی موقف کی، تو ہم نے دیکھا کہ پہلی بار یہ بھی سٹانس لیا گیا کہ ہمیں قرضے نہیں چاہیے، ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے، اور پھر تھرو SIFC ہم نے دیکھا کہ ہم نے گلف سٹیٹ سے بہت اچھے معاہدے کیے ہیں، جس میں امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے معاہدے کیے، ایران کے ساتھ بھی کیے، اور بھی دیگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے، کویت کے ساتھ کیا، UAE کے ساتھ کیا، تو آئی کین نیم نمبر آف دیم۔ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو سٹانس لیا گیا کہ ہمیں قرضے نہیں، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، یہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی قرضے ہماری ایک مجبوری ہے، ادروائز قرضے لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ ایک مجبوری ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیرل طریقے سے جو ہے تمام چیزوں کو بھی حل کرنا چاہیے، اور SIFC کا قیام یا سوورین ویلتھ فنڈ کا قیام، یہ تمام اسی طرح کی کوشش ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کوانٹم میں اٹریکٹ کر سکیں، اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے 4 سال کے بعد، یعنی پچھلی جو 4 سال کا دور گزرا ہے PTI کی گورنمنٹ کا، اس میں تو فورن انویسٹمنٹ غائب ہو گئی تھی۔ 4 سال کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے تقریباً $85 ملین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئی آفٹر 4 ایئرس۔ پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے، پاکستان کا ڈالر بانڈ جو بالکل ختم ہو چکا تھا، آج وہ بہت اچھے طریقے، بہت اس میں اٹریکٹیو، موسٹ اٹریکٹیو ڈالر بانڈ ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بن چکا تھا۔ آج ہمیں اس کے بے تحاشا فائدے ہمیں مل رہے ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں، ہمارا ٹارگٹ 100% انویسٹمنٹ کا، اور ہمارے اپرچونیٹیز موجود ہیں، ہمارے ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جو SIFC کے تھرو جب ہم پیش کر رہے ہیں۔ صرف ہم ایک ایگریکلچر کا ہی اگر ہم پروجیکٹ ہم فالو کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہمارے پاس ہر چیز کی اس میں اویلیبلٹی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، IT میں ہمیں کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پرابلمس آ جاتی ہیں، IT ایک بہت بڑا اسکوپ ہے، اس میں کافی اچھا کام ہو رہا ہے، اس پہ کبھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ کہ ایگریکلچر ایک ایسا بیس ہے جو ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہمارے پاس لینڈس ہیں، پانی ہے، اسکل لیبر ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ پچھلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم دور ہو گئے تھے، ہم ریئل اسٹیٹ اور دوسری جگہوں پر چلے گئے تھے۔ تو ایگریکلچر پر اگر ہم فوکس کرتے ہیں، اس میں فارن انویسٹمنٹ کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ اس وقت دنیا میں آج ایگریکلچر پروڈکٹس جو ایک ویلیویبل پروڈکٹ بن چکی ہیں۔ پاکستان اس میں یقیناً اگر خود کفیل ہو جاتا ہے تو ہم یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے، امپورٹ بل کم ہوگا، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایگریکلچر کی امپورٹ کریں، امپورٹ بل بھی کم ہوگا، ایکسپورٹ کریں گے، اس سے ڈالرز آئیں گے ملک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، اور بائی پروڈکٹس جو ایگریکلچر سیکٹر سے بنتی ہیں، اس میں کپڑا ہے، کاغذ ہے، آئل ہے، بے تحاشا چیزیں بنتی ہیں، اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہونے کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی صنعتیں قائم ہو جائیں گی جو ہمارے ملک کا انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا SIFC کا یہ پہلا جو ان کا میجر گول ہے ایگریکلچر کا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی کوشش ہے اور رہے گی، اور انشاءاللہ آنے والی حکومت یقیناً ان تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے اس کو مزید آگے لے کے جائے گی۔ رائٹ۔ اچھا، اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کر لیں، ہم نے دیکھا کہ بڑا اچھا رجحان دیکھا گیا ہے پچھلے چند ماہ میں، آلموسٹ 100% گروتھ بھی دیکھی گئی ہے، کہ جس میں اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا پرفارم کرتا دکھائی دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ عام انتخابات ہیں اور پھر اس کے بعد کی جو اسٹاک مارکیٹ سچویشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے، الیکٹڈ سیٹ اپ آ جاتا ہے، اس کے بعد کے جو چند ماہ ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کروشل ہوں گے یا پھر
کوئی جو بہتری کی امید ہے اسی طرح چلتی رہے گی آگے؟ دیکھیں اب الیکشن کا آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سیاسی بات بھی کرنا جی ضرور ضرور. اور یقیناً ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو بزنس فرینڈلی ہو، رائٹ. جو سب کو ساتھ لے کر چلے، جی. جو خارجہ پالیسی بہت اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے ممالک جو ہم سے اس وقت ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں یا تھوڑے سے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑے بہت ناراض بھی شاید پچھلے ٹینیور میں جو ناراض بھی ہوئے، پچھلے ٹینیور میں ناراض ہو گئے، مکمل پڑوسی اور دور سارے ممالک ہی ناراض ہو چکے تھے. ہم تو کبھی امریکہ سے لڑ رہے ہیں تو کبھی کسی سے لڑ رہے ہیں. ہم نے سی پیک کی مد میں بہت ڈرا بیک دیکھا کہ جس طرح سی پیک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی 2018 کے بعد، چائنا بھی جو ہے ناراض دکھائی دیا تھا. کچھ خاموش تھا. تو ایک ایسی حکومت جو سب کو ساتھ لے کر چلے، ایک اچھی خارجہ پالیسی بنائے، تمام ممالک سے دوستی کرے، ملک کے اندر تمام سیکٹرز کو جو ایک ساتھ ملا کر چلے، اور سارا زیادہ سے زیادہ اس کا جو فوکس ہو معیشت پر ہو. صرف اور صرف ہمارا جو اس وقت بنیادی ایشو ہے، جو ہمارا ملک اس وقت کنفرنٹ کر رہا ہے، جو ملک اس وقت بنیادی ضرورت ہے، تو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو آ کے ان تمام چیزوں کو دیکھ سکے. اور عوام سمجھتے ہیں ایسی کون سی حکومت ہو سکتی ہے، اور ایک کون سی حکومت ایسی آ سکتی ہے جو صرف انتشار اور لڑائی اور جھگڑا اور یہ تو اب یہ لائن کلیئر ہو چکی ہے، اور جو ہے مقدمات اور اس سے علاوہ وہ بات ہی آگے نہ، جس کا ملک قطعی طور پر متحمل نہیں ہو سکتا. نہ ہماری کرنسی متحمل ہو سکتی ہے، نہ ہمارے ریزرو متحمل ہو سکتے ہیں، نہ انفلیشن متحمل ہو سکتا ہے، نہ غربت کی وہ لکیر جو آج 50% سے زیادہ کراس ہو گئی وہ متحمل ہو سکتی ہے. ہمیں ایسی حکومت، عوام سمجھتے ہیں، میری درخواست پلیٹ فارم سے میری درخواست ہوگی کہ ایسی حکومت خدا را پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں. ٹرک کی بتیاں دکھا کے پیچھے لگا دینا، اس کو سمجھ جائیں، ان چالوں کو سمجھ جائیں، سوشل میڈیا کی چالوں کو سمجھ جائیں. یہ کسی کام کی نہیں آنے والی. ہمیں وہ حکومت چاہیے جو ہماری معیشت کو سنبھالے، ہمارے ملک کو سنبھالے اور ملک کو آگے لے کر. بالکل ٹھیک. سلمان صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اگر ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو ریکارڈ بریکنگ ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر کی اس دفعہ ان کا موقف سامنے آیا کہ جی ریکارڈ بریکنگ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. یقیناً جب آپ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کی ایک کڑی تھی تو اس میں یہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ جس کو آئی ایم ایف نے اپلوڈ کیا کہ باقاعدہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑے اچھے اہداف پاکستان نے دیکھے. جو گرے اکانومی ہے جس کی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر جو ہم نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کے بعد پاکستان نے بہت زبردست انداز سے اس پوری سچویشن کو ہینڈل کیا، ڈاکیومنٹیشن کی طرف گئے ہم. اب آپ کو لگتا ہے ایک اور ایپ متعارف کرائی گئی ہے جس کے تحت کہا جا رہا ہے جی کہ جو پرچون والے ہیں خاص طور پر ان کو بھی ریگولرائز کرایا جائے تاکہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جائے. تو ایف بی آر کی ان کاوشوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ حکومت کے بہت سارے اہداف تھے جس میں سرکولر ڈیٹ بھی تھا، جس میں خاص طور پہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کا ایشو تھا، اور وہ اس کو ایک فائنل اسٹیج پر بنا کر چھوڑ کر گئے ہیں. اور اس میں شاید آنے والی حکومت کی اپروول بس درکار ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اس میں یقیناً بہت سارے کام کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں بدقسمتی سے اس وقت ایگریکلچر سیکٹر بھی نہیں ہے، ریٹیلرز بھی نہیں ہے، پراپرٹی کا سیکٹر نہیں ہے، اور بہت سارے ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، بہت سارے جو کیش اکانومی ہے. جی کیش اکانومی ہے، ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، ان ٹیکس بہت سارے کام ہیں جو نہیں ہیں. اس طرح کی بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے. اور ایف بی آر نے یقیناً، جیسا آپ نے ریٹیلرز کا ذکر کرا، ریٹیلرز ایک ہم سمپل ایک لفظ ریٹیلر کریں، لیکن یہ ایک بڑا بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایک ٹپیکل ایک اس میں کام ہے. اس میں بہت ایک ٹیکنالوجی، ایک طریقے کا خاص اسکل ورک اس میں ریکوائرڈ ہوگا. اس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے ہوگی. یقیناً کچھ ایپس بنائی جا رہی ہیں، اس میں بہت سارے قسمیں ہیں. ایک قسم تو ریٹیلرز کی وہ ہے جن کے اسٹورز آف چین ہیں، میں نام نہیں لے سکتا ہوں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، ان کے باہر بھی اسٹورز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا سیٹ اپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن مال کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک وہ کرتے 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 یہ نیچے ایک ٹھیلے تک ہم آ جاتے ہیں، یہاں تک جا کے اس کو کور کرنا، اور اس طرح سے کہ وہ ہرٹ بھی نہ ہو، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہ بڑھ جائے، کسی طرح سے وہ ڈسکریج بھی نہ ہو، کس طریقے سے وہ وہاں سے ڈائیورٹ بھی نہ کرے. اس کے بہت ساری چیزیں کری جا رہی ہیں. اس میں بہت سارے پرپوزلس ہیں. اس میں ہو سکتا ہے ہر رسید پہ ₹1 کا ٹیکس لگ جائے، منیمم ₹1 کا ٹیکس، اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے ڈپینڈ اس کے بزنس کے اوپر کرتا ہے. پھر اس میں سپلائرس بھی آ جاتے ہیں. سپلائر سے ریلیٹڈ ناٹ اونلی فار دا ریٹیلرس. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جسٹ ایک شاپ، اٹ از اے ریٹیل، اٹ از ناٹ ایٹ آل. سپلائر جو بیچ کا مڈل مین ہوتا ہے وہ اس وقت پاکستان میں بڑا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پہ
ایگریکلچر پروڈکٹ میں جو بیچ کا بندہ ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے جو ڈسٹورشن کریٹ کرتا ہے. یقیناً FBR کے تھرو اس معاملے کو بھی کنٹرول کرا جائے گا. اس طرح سے انفلیشن میں بھی کمی آئے گی, ریگولر سسٹم بن پائے گا, اور ٹیکس کلیکشن میں ایک بہت بڑا ہمیں ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ 45% آف آور GDP کنٹینس ریٹیلرز, ایگریکلچر اینڈ پراپرٹی سیکٹر. تو 45% اس وقت ان ٹیکسڈ ہے. یہ کہیں دنیا کی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں جتنی محنت کی جائے کم ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے, اور مجھے یقین ہے کہ FBR اور آئندہ نئی آنے والی حکومت یقیناً اپنے ایجنڈے میں ٹاپ سر فہرست ان چیزوں کو رکھے گی. سلمان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. یقیناً جو باتیں انہوں نے کی ہیں ڈیفینیٹلی خاص طور پر عام انتخابات کے حوالے سے حکومت وقت بھی یہی کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کر اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کریں, اور پھر ایک الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے پاکستان کو جو کہ بہت آگے لے کے جا سکتی ہے اس کا انتخاب کیا جائے. بہرحال جی, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے مارشل آرٹس اور خاص طور پر ٹائیکوانڈو اور کراٹے کی. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. بھارت کو کشمیر چھوڑنا پڑے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ, محفوظ سفر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی, تو آئی تھنک پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے, صرف بات اتنی ہے کہ اسے پرکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ٹیلنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارا جو یوتھ ہے جس پہ پاکستان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے, ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی موجود ہے, جس میں خاص طور پر ہم بچوں سے بات کریں تو بچے ہمارے اتنے انسنگ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. انفیکٹ ہم جب دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نام جس طرح روشن کیا جا رہا ہے, اگر ہم بات کر لیں مارشل آرٹس کی, تو ٹائیکوانڈو کا جو ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے, اور انفیکٹ بچوں میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ اسے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور کس طرح اسے آگے لے کے جانا ہے. جہاں ہم بڑا ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں وہاں ان شخصیات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ٹیلنٹ کو سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور پھر انہیں ٹرین کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو کوچز ہیں انہیں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ یقیناً چاہے وہ کوئی بھی کھیل کا میدان ہو, وداؤٹ اے کوچ اٹس میئرلی امپاسبل کہ آپ کچھ اچیو کر سکیں. تو ہمارے ساتھ ایک ننھی سی ہماری مہمان موجود ہیں, ابیہ ہارون, جنہوں نے بہت زیادہ اچیو کیا ہے, ٹائیکوانڈو چیمپئن ہے. ابیہ کیسی ہیں آپ؟ اچھا, اب تھوڑا اونچا بولنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کراٹے پرفارم کرتے ہیں. ابیہ کے ساتھ تشریف فرمائیں جی قدیر خان صاحب, ٹائیکوانڈو کوچ ہیں, ابیہ کو کوچ بھی کرتے ہیں. قدیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ.
میں ذرا ابیہ سے آتا ہوں پھر آپ کی طرف آؤں گا. ابیہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میڈل آپ نے پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کہاں جیتا, کیسے جیتا, اور پھر شوق کس طرح پیدا ہوا یہ تو بتائیں, کس سے ڈسکس کیا آپ نے؟ یہ اچھا فرسٹ میں نے تو بہت پہلے سے تائیکوانڈو جوائن کیا ہوا تھا. کتنا پہلے سے؟ مطلب کہ لاسٹ ایئر سے میں نے جوائن کیا ہے. اسکول میں فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ہوئی تھی تو اس میں تائیکوانڈو بھی تھا, تو مجھے ہوا تھا کہ میں بھی کر لیتی ہوں. پلس میرے کزنس بھی ہیں تائیکوانڈو میں, تو ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ چیمپئن شپس لڑی, تو مجھے بھی اور زیادہ شوق ہونے لگا. پھر لاسٹ ایئر جو فائٹ ہوئی تھی اس میں تو میرا برونز آیا تھا, لیکن پھر نا اس سال بھی فائٹ ہوئی تھی تو خیر پہلے تو مجھے ہوا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی, پھر ایک سیکنڈ کے لیے بس مجھے ہوا کہ شاید میرا گولڈ میڈل آئے گا. کیا بات ہے. تو فائٹ پھر میں نے لڑی. پھر اچھا میں چونکہ بہت آپ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, فائٹ کا نام بھی لے رہی ہیں, مجھے بھی آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ ٹائیکوانڈو نے شروع کر دیں. اچھا میں ذرا قدیر کی طرف آؤں گا. قدیر صاحب, چونکہ ظاہر ہے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہماری عوام ہماری قوم کی اگر بات کریں تو ٹیلنٹ سے بھرپور ہے, بات صرف ریفائن کرنے کی ہے, اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ہے. تو آپ نے کیسے ابھی میں یہ ٹیلنٹ تلاش کیا کہ شی کین ڈو اٹ, اور پھر اگر انہیں ٹرین کیا جائے تو یقیناً یہ اس لیول تک پہنچ سکتی ہیں؟ بیسیکلی ابیہ جو ہے وہ آئی یو اسکول سسٹم میں پڑھتی ہے اور میں وہیں پر تائیکوانڈو کوچ ہوں. تو وہاں پر تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں آئی یو میں جوائن کیے ہوئے ایز اے تائیکوانڈو کوچ. اس سے پہلے ہم ایز اے اسپورٹس ٹیچر تھے. تو تائیکوانڈو پہ آ کے جب ہم نے دیکھا کہ یار بچوں پہ, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اسکول لیولز میں تو گراس روٹ لیول میں بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن بس یہ کہ اگر اسکول کو پراپر سپورٹ کریں. کچھ اسکول جو ہیں لائک کوچز کو ہائر کرتے ہیں, یہ بہت اہمیت کا پھر جسٹ اسکول کے باؤنڈری وال میں ہی ٹریننگ کراتے ہیں, اور سال کے ایک اسپورٹس ڈے کے نام پہ بس وہ ایک پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اسکول کو چاہیے اسی طرح کے انیشیٹو لیں اور بچوں کو سپورٹ کریں, اور ان کو ٹرینر اچھے سے اچھے ٹریننگ کو جو ہے اویل کریں, وہ ٹریننگ کر کے آگے ان کو کھیلنے کے لیے بھی پلیٹ فارم پرفارم کریں. ٹریننگ کرنا بذات ہم نے دیکھا کہ میرے بھی ہمارے بھی کوچز تھے, ہمیں بھی ٹرین کیا. یوز ٹو پلے کرکٹ اور بیس بال میں بہت اچھا کھیلتا تھا. تو جو ٹرینرز ہوتے ہیں یقیناً ایک ٹائم پہ آ کے ان سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اچیو نہ کر پائے تو بڑا مشکل صورتحال ہو جائے گی, کیا منہ دکھائیں گے اپنے ٹرینر کو یا ان سے. تو یہ ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, پھر ٹرینرز جو ہیں وہ کمفرٹ زون بھی کریٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر ہار ہے تو جیت ہے, آگے بہت سے مواقع آئیں گے. یہ جو تاثر ہے ٹریننگ کا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کتنا ضروری ہے یہ ایلیمنٹ؟ بالکل آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے کہ جس طرح کے بچوں کے ساتھ ان کو ٹریننگ آپ کراتے ہیں اور ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ آپ کو میڈل لا کے دیں. ان سے آپ یہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ جا کے آپ اپلائی کریں. جب آپ کھیلیں گے تو انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. تو بیسیکلی بچوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے مجھے گولڈ ہلا کے دیا, نہیں لا کے دیے تو پھر آپ کے لیے یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے بچوں کو. اس سے تو بچے جب آلریڈی آپ نے اس کو 50% یہیں پر مار دیا تو وہ کیا مارے گا, کیا کھیلے گا وہ. تو لہٰذا بچوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا کہ بھائی آپ جائیں کھیلیں. باقی جو ہوگا انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. ہار جیت جو ہے گیم کا حصہ ہے. ایک جو 2 پلیئر کھیلتے ہیں, ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, کوئی بات نہیں کہ آپ ٹریننگ کریں, آپ کھیلیں. بالکل صحیح. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ اولڈ آر یو, آپ کی ابھی ایج کیا ہے؟ میں 9 سال کی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ جب یہ شوق ڈیولپ ہوا کہ مجھے ٹائیکوانڈو سیکھنا ہے اور اس میں چیمپئن بننا ہے, تو سب سے پہلے گھر میں کس سے ڈسکس کیا, پھر اس کے بعد دوستوں میں جب آپ نے ڈسکس کیا تو کیا کہا دوستوں نے آپ سے؟ اچھا سب سے پہلے تو خیر میں نے اپنی مدر سے ڈسکس کیا کہ نا تائیکوانڈو کا بھی مجھے شوق ہے تو میں نے بھی وہ کرنا ہے. تو اس کے بعد اسکول میں نے سب سے پہلے ان سے ایسے ڈسکس کیا, میری فرینڈ ہے تو بس ان سے ڈسکس کیا. تو دونوں نے کیا کہا, مدر نے کیا کہا اور پھر اس کے بعد دوست نے کیا کہا آپ سے؟ مدر نے بھی مجھے ہوا کہ مدر نے بھی مجھے بولا کہ ٹھیک ہے ابھی, لیکن مدر نے بھی بولا کہ نا لیکن جب اگر چیمپئن شپ پہ تم جاؤ گی تو کھل کے لڑنا, کبھی نہ ڈرنا. اوہ زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ کسی کھیل میں بہت اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام تر جو ڈر ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کی والدہ نے بہت زبردست بات کی. اور یہ بتائیں کہ مشکل ہوئی پہلی دفعہ جب کر رہی تھیں, تھوڑا سا کوئی ایک ڈر ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوئی, کیونکہ پھر جب پہلی دفعہ میں گئی تھی تو میری جو اوپوننٹ تھی مجھے مار رہی تھی, مجھ سے کیک اٹھ بڑھ کے پورا میں بلاک ہو گئی تھی.
ٹھیک ہے, کہ پھر نہیں اٹھا پا رہی تو پھر کس طرح آپ نے ہمت کیسے کی کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے باہر اس سچویشن سے؟ ہمت بس اس دفعہ میں تو میں نے بس ہوا کہ میں نے یہ بلاکنگ میں نے کی اور اسکپ بیک کا ہوا کہ اسکپ بیک میں نے کر کے وہ کیا, اور بلاکنگ جب وہ فیس پہ مار رہی تھی تو میں نے بلاک کیا, چیسٹ پہ مار رہی تھی تو بلاک کیا میں نے, تو ایسے. زبردست. میں آپ سے سیکھوں گا, بہت سی چیزیں مجھے بھی سیکھنی ہیں, آپ مجھے سکھا کے جائیں گی. قدیر صاحب, جس طرح ابیہا کہہ رہی ہے, ابھی ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے ہر کھیل کے میدان میں, ایسے میں کوچ کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب ایک کوچ, اور پھر ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جب ہم پھنس جاتے تھے کسی میدان میں تو نظریں پہلی دفعہ جو باہر کھڑے ہوئے کوچ کی طرف ہوتی تھی کہ اب کیا کیا جائے, اور وہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے تو پلیئر کا جو سر ہے وہ اور بلند ہو جاتا ہے اور پھر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو کوچ کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ڈیورنگ فائٹ یا پھر کوئی بھی اسپورٹس ہو, گراؤنڈ میں, بیچ گراؤنڈ میں جب کہیں پریشر میں آتے ہیں یا پھر کہیں آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کی نظریں کوچ کی طرف ہی جاتی ہیں. تو آپ کو تو اس ٹائم رنگ میں خود اور سامنے اپنا اوپوننٹ نظر آتا ہے, کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. جی جو آپ کا کوچ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے چیئر پہ, جو آپ کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پورا رنگ نظر آتا ہے کہ آپ کا اوپوننٹ کیا کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا مس کر رہے ہیں اور وہ کیا اٹیک کر رہا ہے, تو اس لیے پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو کوچ کا یہی رول ہے. جس طرح اگر پلیئر جو ہے جس طرح پریشر میں آتا ہے, جس طرح ہماری کوچز نے کیا, سیم آپ نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پریشر میں آتے ہیں, فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے ہم لوز کر رہے ہیں تو بیچ میں گیپ آتا ہے, 30 سیکنڈ کے لیے ریسٹ ہوتا ہے, تو اس ٹائم کوچ ہمیں بتا کہ آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں, آپ اٹیک جو ہے وہ یا سلو کر رہے ہیں, یا پھر اٹیک آپ پراپر نہیں کر رہے ہیں, یا پھر وہ اس طرح اٹیک کر رہا ہے, آپ نے اس چیز کو بار بار اپلائی کرنا ہے, آپ نے اس سے بچ کے اور یہ والی آپ نے اٹیک کرنی ہے. اچھا, بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ کی چاہت ہونے کے باوجود پلیئر اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. ظاہر ہر دن آپ کا دن نہیں ہوتا ہے, ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پلیئر اچھا نہیں بھی کھیل پا رہا تو کس طرح مورال بوسٹ کرنا چاہیے؟ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ غصے کا رویہ بھی تھوڑا بہت آ جاتا ہے اس چیز میں, وچ از نیچرل, کہ تھوڑا سا, کیونکہ کوچ ایسی ہستی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جو سکھایا ہوا پلیئر ہے مجھ سے بہتر پرفارم کرے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اس ٹائم پرفارم اچھا نہ کر رہا اور وہ کھیلنے کے بعد بے شک وہ لوز کر جائے, باہر آ جائے, اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. پریشر کی کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش کی, آپ نے ٹرائی اچھا کیا, تو جب آپ دوبارہ آتے ہیں ٹریننگ کی طرف تو اس کو دوبارہ سے اس مسٹیک کو بار بار ریپیٹ کر بتائیں کہ آپ نے یہ مسٹیک کی تھی, اس ٹائم آپ نے یہ پرفارم کرنا تھا, اور آپ اسی پہ اس کو ٹریننگ کرائیں. تو انشاءاللہ جب وہ دوبارہ آپ اس کو موقع دیں گے اور دوبارہ کھیلنے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو چینج نظر آئے گی. وہ ایک الگ سے انرجی کے ساتھ, ایک الگ سے کانفیڈنس آئی کہ نہیں یار لاسٹ ٹائم کچھ مسٹیک ہوئی تھی تو مجھے نہ کوئی ڈانٹ پڑی, نہ کوئی جو ہے کوئی پنشمنٹ ملی, ایسا کچھ نہیں. تو پیار سے لے جا کے ہمیں دوبارہ سے ٹریننگ کرائی, اگین ہمیں جو ہے دوسرے ایونٹ میں لا کے اور ایونٹ میں ہمیں چانس دیا گیا اگین. تو اس کے بعد وہ بچے ماشاءاللہ آپ کے جو ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ بڑھ کے پرفارم کرتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات. اچھا ابیہا, چونکہ آپ کے ٹیچر بھی ساتھ ہیں, کوچ بھی آپ کے ساتھ ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آگے اب آنے والا جو ٹائم ہے, کیونکہ ظاہر آپ ان سے سیکھ بھی رہی ہیں, آپ چیمپئن آلریڈی ماشاءاللہ, میڈل آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اچیومنٹس ہیں, اور کتنے میڈلز لینے کی خواہش رکھتی ہیں, آگے کس طرح پرفارم کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی چل رہی ہے آپ کی, ساتھ ساتھ آپ کھیل کے میدان میں بھی ماشاءاللہ بہت نام روشن کر رہی ہیں, تو آگے کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا بننا چاہتی ہیں؟ آگے بھی میں نا تائیکوانڈو چیمپئن ہی بننا اچھا, اوکے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ابیہا, آپ نے وقت نکالا. وی وش یو آل دا بیسٹ, اور آپ ہمارا آنے والا کل ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں گی انڈر دا سپرویژن آف یور ٹیچر. قدیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب استاد کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. اور یہاں لیتے ہیں جی آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.